आपको आज के केज के एक वहशतनाक और भयानक सफ़र की दास्तान सुना रहा हूँ, जिसमें हम एक भयानक मुश्किल में पड़ गए। मालिक कायनात का शुक्र है कि हम बखैर व आफियत रहे। मेरे इस सफ़र की इस कहानी को मुकम्मल सुनिए तो आप ज़रूर लुत्फ़ उठाएंगे। मैं आपको इस अमर का यकीन दिलाता हूँ। कहानी यूँ है जी कि हमने प्रोग्राम बनाया कि हम गिलगित, हुंज़ा और दियोसाई का सफ़र करें, और हमारे पास लाहौर से गिलगित पहुंचने के लिए हमें ज़रूरी था कि हम चिलास में पहुंचें, और चिलास तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता तो मासेहरा, केवाई और नारान का था, और ये रास्ता निस्बतन महफूज रास्ता था और इसमें वक्त भी कम लगता था। और जबकि दूसरा रास्ता जो था वो शाहराए रेशम यानी सिल्क रोड का था, और इस रास्ते पे वक्त भी ज़्यादा लगता था और ये रास्ता बहुत ही तकलीफ़देह और मुश्किल भी था। और इस रास्ते से हमें, अगर हम इस रास्ते से जाते तो हमें बिशाम से होते हुए चिलास पहुंचना था, और गर्म रास्ता भी था और मुश्किल भी था। तो हमने फ़ैसला किया नारान के रास्ते से जाने का। तो हम नारान की तरफ सफ़र के लिए निकले, और हमने ये सोचा कि नारान से हम चिलास जाएंगे और चिलास से फिर हम आगे गिलगित की तरफ। नारान से चिलास जाने के लिए बाबूसर टॉप का मरहला आता है जिसे पार करना होता है, और हमने अपनी पूरी तहकीक की तो हमें पता चला कि बाबूसर टॉप खुला है, इसलिए हम नारान की तरफ सफ़र के लिए रवाना हुए। नारान पहुंचे तो पता चला कि बाबूसर टॉप बंद है। सच तो ये है कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था कि हम शाहराए रेशम की तरफ से जाएं, लेकिन हमारे मंसूबों और तैयारी के नक्शों में इस रास्ते का वजूद ही नहीं था। मेरे दिल के अंदर बैठे सारे ख्वाब टूट फूट का शिकार थे। दियोसाई के सारे फूल मुरझाने लगे थे। दियोसाई के सारे रीछ कहीं गारों में छुप कर बैठ गए थे। सदपारा का पारा बिखरने को था। स्कर्दू का कला ज़मीन को सो रहा था। हुंज़ा के ख्वाब नगर पर कुफल पड़ने लगे। मेरी शंगरीला बल्तिस्तान वादियों की गहराइयों में डूब गई थी। मायूसी ने चारों अतराफ से हमला कर दिया था। वापस जाने के सिवा अब कोई चारा नहीं था। लेकिन मेरी तैयारी के इस सारे नक्शे में बच्चे भी शामिल थे, उनके ख्वाब भी थे। फिर हमने फैसला किया कि हम चलते हैं, शाहराए रेशम से ही चलते हैं। तो मैंने सोचा मैं मशवरा कर लूं। एक दो दोस्तों से मशवरा किया, सब ने मुझे यही मशवरा दिया कि उस तरफ से नहीं जाना, वो ख़तरनाक भी है और सड़क बियाबान भी है। तो हमने फिर फैसला किया कि हम मासेहरा जाते हैं अगले दिन, और मासेहरा जाकर तो हम वहाँ से सोचेंगे कि आगे हमें क्या करना है। बच्चों की अपनी सोचें थी, बच्चे अपने अपने अंदाज में ले रहे थे।
मेरा एक बेटा कहने लगा कि पापा इतने ख़तरनाक इलाके में जाना ज़रूरी है, इतना खर्चा भी करना और ख़ुद को ख़तरे में भी डालना। ऐसा करते हैं घर वापस चलते हैं, और जो पैसे आपने यहाँ खर्च करने हैं उनसे मेरे कमरे का फर्नीचर बनवा दीजिए। बच्चों की अपनी ख्वाहिशें थी, लेकिन मैं किसी सूरत भी अपने इस प्रोग्राम से पीछे नहीं हट सकता था। फिर मैंने ये सोचा कि चलो सुबह होती है, सुबह फैसला करते हैं, और मैं रात सारी तकरीबन इन्हीं सोचों में गुम लेटा रहा और जागता रहा। स्याह पहाड़ पर फिजा में कहीं कहीं रोशनियां तैरती दिखती थी। लगता था कि जैसे आसमान पर कोई मदारी रोशनियों के करतब दिखा रहा हो। ठंडी हवा मेरी नाक के नथनों से होती हुई बुझे दिल तक पहुंच रही थी, मगर जब दिल बुझा हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता था जैसे मेरे ख्वाब इन पहाड़ों से सर टकरा टकरा कर रेजा रेजा हो जाएंगे। मैं इन रेजों को समेटने की कुदरत भी नहीं रखता था, बल्कि ये रेजे तो मेरे जिस्म में किरशियों की मांग चुभ रहे थे। मेरी हालत उस मुसाफिर की थी कि जिसे सहराए गोबी में कैद कर दिया गया हो। लगता था जैसे मैं इश्क की देवी एफ्रोडाइट के दीदार की तड़प लिए उसके माबद के बाहर बैठा था, मगर दरवाजे पर कुफल पड़े थे। मेरी चाहत शंग्रीला को जाने वाले तमाम रास्तों पर कांटे उग आए थे। मेरे अंदर त्योसाई और शाहराए कराकुरम के अनदेखे और सुने सुनाए मनाजिर ने हलचल मचाई हुई थी। ख्यालात की छत थी कि टपकती जाती थी, और मेरी नींद की परी भीगते भीगते बर्फ हो चुकी थी। आंखों के लिए पलकों का बोझ उठाना महाल था। अगले दिन अपने सपनों को नया रंग देने के लिए फिर हम चल पड़े मासेरा की तरफ, और सोचा कि मासेरा में एक रात क़याम करते हैं और उसके बाद आगे अगले दिन शहर रेशम की तरफ से चलास जाएंगे। ये फैसला करके मैं काफ़ी हद तक मुतमिन हुआ, और मैं पुरस्कून होकर सोने की तैयारी करने लगा। अगले दिन हम रवा दवा हुए मासेरा की तरफ, और मासेरा में पहुंचे। मासेरा बहुत खूबसूरत जगह है। टमाटर के बागात, चाय के सब्ज लहलहाते खेत, और उन खेतों में से गुजरती हुई शहर रेशम बहुत खूबसूरत मंजर पेश करती है। और यहाँ एक और दूल्हा इस इलाके का दरिया सरन पल खाता हुआ मासेरा, जबूड़ी और इस तरह के इलाकों के दरमियान में से गुजरता हुआ अटकेलियां करता है। ये दरिया मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रंग बदलता है, और इसके यही रंग देखने के लायक होते हैं। हमने मासेरा पहुंचकर बहुत तहकीक की और पता चलाने की कोशिश की कि शहर रेशम की क्या हालत है, और हम बस स्टॉप पर गए और वहाँ वैगनों वालों से भी पूछा, और सब ने हमें यही बताया कि शहर रेशम इस काबिल नहीं है कि आपकी मेहरान उस सड़क पर सफ़र कर सके, बल्कि हमारी मेहरान इस काबिल नहीं है। सड़क ख़तरनाक भी है, खौफनाक भी है, वहशतनाक भी है और अज़ियतनाक भी, लेकिन हम इन सब बातों की परवाह किए बगैर शहर रेशम पर चल पड़े। मासेरा के साथ शहर रेशम का सफ़र बहुत खूबसूरत था।
خوبصورت درخت لہلہاتے ہوئے سرسبز بلند و بالا لگتا تھا عرش اولا سے باتیں کر رہے ہوں. ہم سب بہت خوش تھے اور گاڑی میں میوزک چل رہا تھا. ہم سب اپنے اپنے طریقے سے سفر سے لطف اندوز ہو رہے تھے. چپس کے پیکٹ اور بوتلیں کھل رہی تھیں اور چل رہی تھیں. شاہراہ ریشم بہت خوبصورت سڑک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مہمہ بھی ہے اور ایک بہت بڑا پاکستانیوں کے لیے کارنامہ. یہ 625 میل لمبی اور 800 میل کے قریب کلومیٹر قریب لمبی سڑک ہے. 15,000 پاکستانی اور 9,500 چینیوں نے اسے بنانے میں اپنی خدمات سر انجام دیں. ابھی یہ سڑک بہت خوبصورت تھی اور ہم سب اس کی خوبصورتی سے مکمل طور پر لطف اندوز ہو رہے تھے. ہم پہنچے جی تھاکوٹ برج پر. تھاکوٹ برج پہ شاہراہ ریشم دریا سندھ کو عبور کر کے داہنی طرف کو مڑ جاتی ہے. ہم نے جب یہ اتنا خوبصورت برج دیکھا تو ہم گاڑی سے اترے اور تصویریں بنانے لگے. ابھی ہم نے 2-3 تصویریں بنائی ہی تھیں کہ ہمیں فوجیوں کی وسلز کی سیٹیوں کی آوازیں سنائی دیں اور 4-5 تو بھاگتے ہوئے ہماری طرف آئے اور ہمیں گھیرے میں لے لیا. ہم سب بہت پریشان ہوئے اور ہمیں وہ لے کر برج کے پار ایک پوسٹ پر چلے گئے جہاں ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہاں تصویریں اتارنا منع ہے اور دوسری طرف دہشت گرد ہیں جو کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں. اور میں بھی پریشان تھا, میرے بچے بھی پریشان تھے اور ہم سب میں نے جب ان کے افسر سے بات کی اور اپنا تعارف کروایا تو خیر انہوں نے ہمیں اجازت دے دی آگے جانے کی. لیکن یہ ایک بہت ہی تلخ ایکسپیرینس تھا کہ لگا کہ جیسے ہم خود دہشت پھیلانے والے ہوں. بہرحال تھاکوٹ پہ ہم نے تھاکوٹ سے آگے بشام کا سفر دوبارہ شروع کیا اور ہم بھی تو ان لکیر نما سڑکوں کی طرح ہی ہیں. اپنی ساری حیات زندگی کے مسائل کے پہاڑوں کو عبور کرنے میں گزار دیتے ہیں. کبھی ان مسائل پر قابو پاتے ہوئے سرخروئی کی خوشی میں چھلانگیں لگاتے ہیں اور کبھی ان مسائل کے پہاڑوں میں گم ہو جاتے ہیں. کبھی تھکن سے چور ہو جاتے ہیں اور کبھی جوش سے مخمور. پستیاں ہوں یا بلندیاں بس بڑھتے ہی رہتے ہیں. شاید اسی میں خوبصورتی ہے اور اسی میں زندگی کا حسن پنہا ہے. شاہ بلود ہواؤں کی سختیاں برداشت کرتے بڑا ہوتا ہے اور ہیرا پتھروں کا بوجھ برداشت کرتے کرتے ہیرا بن جاتا ہے. خوشی میں تو خوش رہنا ہی ہوتا ہے مگر مشکلات میں خوش رہنا بہت مشکل کام ہے. جو یہ کر لیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. کسی نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ جب تمہارا سامنا حیات کی مشکلات اور سختیوں سے ہو تو کبھی بھی انہیں توڑنے کی کوشش نہ کرنا بلکہ کچھ وقت لیتے ہوئے انہیں موڑنے کی کوشش کرنا. کسی کا بہت خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک دن ایسا بھی ناسے آئے گا غم کو میں اور مجھے غم کھا جائے گا. دوپہر کے 12 بجنے کو تھے. کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں. پٹن کا قصبہ آیا تو ہم نے سوچا کہ پیٹ کی کچھ خدمت بھی کر لی جائے. ایک چھوٹی سی دکان سے کھانے پینے کی چیزیں لیں. ایک چھوٹا سا ہوٹل دکھائی دیا تو اندر چائے چائے چلانے لگا. تر و تازہ ماحول میں بغیر کھاد کے پلی بڑی لکڑی کی دھیمی آنچ پر اچھی طرح کڑھی چائے جب ہمارے حلق کے آر پار ہوئی تو ساری تھکن یوں غائب ہو گئی
جیسے کوا کلیل کو دیکھ کر غائب ہو جاتا ہے۔ ہم نے پیٹ پوجا کی تو سفینے کے کھیونہار نے بھی پٹرول کا تقاضا شروع کر دیا اور ہم چائے پی کر اور گاڑی میں پٹرول ڈلوا کر دوبارہ رخت سفر ہوئے۔ گاڑی میں یہ غزل چل رہی تھی: کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، مجھے یہ صفت بھی عطا کرے، تجھے بھولنے کی دعا کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ میرے ہم سفر تھے، میری شریک سفر، میرے 2 بچے، زین چھوٹا جس کی عمر 11-12 سال تھی، اور شاہزیب جو کہ 13-14 سال کا تھا، اور ساتھ تھے ہمارے ڈرائیور عابد۔ تو ہم یوں پٹن سے پیٹرول ڈلوا کر ہم آگے چلنا شروع ہو گئے۔ ہم بھی تو ان لکیر نما سڑکوں کی طرح ہی ہیں، اپنی ساری حیات زندگی کے مسائل کے پہاڑوں کو عبور کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ کبھی ان مسائل پر قابو پاتے ہوئے سرخروئی کی خوشی میں چھلانگیں لگاتے ہیں، اور کبھی ان مسائل کے پہاڑوں میں گم ہو جاتے ہیں، کبھی تھکن سے چور ہو جاتے ہیں اور کبھی جوش سے مخمور۔ پستیاں ہوں یا بلندیاں بس بڑھتے ہی رہتے ہیں، شاید اسی میں خوبصورتی ہے اور اسی میں زندگی کا حسن پنہا ہے۔ شاہ بلود ہواؤں کی سختیاں برداشت کرتے بڑا ہوتا ہے، اور ہیرا پتھروں کا بوجھ برداشت کرتے کرتے ہیرا بن جاتا ہے۔ خوشی میں تو خوش رہنا ہی ہوتا ہے، مگر مشکلات میں خوش رہنا بہت مشکل کام ہے۔ جو یہ کر لیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ جب تمہارا سامنا حیات کی مشکلات اور سختیوں سے ہو تو کبھی بھی انہیں توڑنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ کچھ وقت لیتے ہوئے انہیں موڑنے کی کوشش کرنا۔ کسی کا بہت خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک دن ایسا بھی ناسے آئے گا، غم کو میں اور مجھے غم کھا جائے گا۔ دوپہر کے 12 بجنے کو تھے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں۔ پٹن کا قصبہ آیا تو ہم نے سوچا کہ پیٹ کی کچھ خدمت بھی کر لی جائے۔ ایک چھوٹی سی دکان سے کھانے پینے کی چیزیں لیں۔ ایک چھوٹا سا ہوٹل دکھائی دیا تو اندر چائے چائے چلانے لگا۔ تر و تازہ ماحول میں بغیر کھاد کے پلی بڑی لکڑی کی دھیمی آنچ پر اچھی طرح کڑھی چائے جب ہمارے حلق کے آر پار ہوئی تو ساری تھکن یوں غائب ہو گئی جیسے کوا کلیل کو دیکھ کر غائب ہو جاتا ہے۔ ہم نے پیٹ پوجا کی تو سفینے کے کھیونہار نے بھی پٹرول کا تقاضا شروع کر دیا، اور ہم چائے پی کر اور گاڑی میں پٹرول ڈلوا کر دوبارہ رخت سفر ہوئے۔ گاڑی میں یہ غزل چل رہی تھی: کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، مجھے یہ صفت بھی عطا کرے، تجھے بھولنے کی دعا کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ میرے ہم سفر تھے، میری شریک سفر، میرے 2 بچے، زین چھوٹا جس کی عمر 11-12 سال تھی، اور شاہزیب جو کہ 13-14 سال کا تھا، اور ساتھ تھے ہمارے ڈرائیور عابد۔ تو ہم یوں پٹن سے آگے کی بیابانی اور پہاڑوں کی سنگلاخی کی تو کوئی مثال ہی نہیں تھی، اور اوپر سے پیٹرول نے اپنا کام دکھایا تھا اور ہماری گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کر دیے تھے۔ اس کی سانسیں جکڑی ہوئی تھیں
اور وہ اپنی جگہ سے ہلتی اور اٹکولے کھاتے ہوئے چلتی تھی۔ گاڑی کو جب بھی جھٹکا لگتا یا سڑک کا خراب حصہ سامنے آتا تو میرا دل سینے سے باہر آنے کو ہوتا۔ میں اپنی پریشانی کو چھپانے کے لیے بنجر اور سنگلاخ پہاڑوں پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ سب مجھ سے باتیں کر رہے ہوں، ہر ایک اپنی اپنی کہانیاں سنانے کے لیے بے چین تھا، بے قرار تھا۔ کتنے لشکر تھے جن کی للکاریں ان وادیوں میں گونجی ہوں گی، کتنے جوان ہوں گے جن کے سینے دشمن کے تیروں اور بھالوں نے چھلنی کر دیے ہوں گے، کتنوں نے اپنے نظریات ان پہاڑوں کے مکینوں کے سینوں میں اتارنے کی کوشش کی ہوگی، کتنے قافلوں کو راہزنوں نے کاٹ پھینکا ہوگا، کتنی عصمتوں کی پامالی ہوئی ہوگی، کتنی آفات سماوی نے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی ہوں گی۔ داسو، پٹن، پالس اور کانڈیا، ہم داسو کے قصبے میں تھے۔ ہمیں یہاں بھی میکینک نہ ملا۔ آگے جا کر سڑک نے ایک پل کے ذریعے دریائے سندھ کو پار کر لیا اور دریا پار کرتے ہی ہم ایک قصبے کمیلا میں پہنچے۔ کمیلا اور داسو دو جڑواں شہر ہیں۔ داسو دریا کے اس طرف اور کمیلا دریا کے پار دونوں روایتی شہر ہیں۔ کمیلا ایک چھوٹا سا پرانی طرز کا قصبہ تھا۔ دائیں طرف پہاڑ تھے اور بائیں طرف لکڑی سے بنی کچھ دکانیں۔ یہاں پہنچ کر لگا کہ یہ ہماری دنیا نہیں، کوئی اور ہی ہے۔ لکڑی اور پتھر سے بنے گھر جن میں عجیب ویرانی ناشتی تھی۔ سورج کی شدت نے اس ویرانی میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس قصبے کا ماحول بہت عجیب سا تھا، کیسی پرسراریت تھی جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں دکھنے والے کسی شخص کے چہرے پر مجھے مسکراہٹ دکھائی نہیں دی، ایک کرب تھا، جیسے لوگ سوگ منا رہے ہوں، کسی بات پر رنجیدہ ہوں۔ داسو کے قریب سے دریا پار کرنے کے بعد لینڈسکیپ بھی اکثر تبدیل ہو گیا تھا، کیونکہ یہاں ہم ہمالیہ کے سرسبز و شاداب دامن سے گزر کر کراکورم کی چٹانی آغوش میں داخل ہو چکے تھے۔ کراکورم اپنے نام کے ساتھ واضح ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے سیاہ اور شکستہ چٹانیں۔ کرا کے معنی ہے سیاہ اور کورم کے معنی ہے شکستہ چٹانیں۔ مسافر چاہے یا نہ چاہے اسے ان سے دوستی کرنا ہی پڑتی ہے، اور ہماری گاڑی کے جھٹکے اور پتھروں کی ٹھوکریں جاری تھی۔ سڑک تو نام کو نہ تھی، بس پتھر ہی پتھر تھے۔ ایک سڑک سے کئی سڑکیں یا پگڈنڈیاں نکل رہی تھیں جو کہیں ویران پہاڑوں میں جا کر گم ہو جاتی، یا پھر بل کھا کر کسی موڑ کی گود میں چھپ جاتی۔ یہاں ہمیں ایک بار پھر ویرانی اور وحشت نے گھیر لیا۔ یہاں میں حبیب جالب کی ایک نظم مجھے یاد آ گئی کہ پھول کھلے تو دل مرجھائے، شمع جلے تو جان جلے، ایک تمہارا غم اپنا کر کتنے غم اپنائے ہیں، ایک قیامت کا سناٹا، ایک بلا کی تاریکی، ان گلیوں سے دور نہ ہنستا چاند نہ روشن سائے ہیں، پیار کی بولی بولنا جالب، اس بستی کے لوگوں سے ہم نے سکھ کی کلیاں کھو کر دکھ کے کانٹے پائے ہیں۔ اور پھر وہی ہوا، گاڑی کے جھٹکے تیز ہوئے اور پھر ایک ویران جگہ پر پہنچ کر ہماری گاڑی رک گئی۔ اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے دھکے لگائے مگر کچھ ہی دیر میں ہماری گاڑی نے ہماری ہمتیں جواب دینے لگی۔ سامنے اتنی بڑی چڑھائی تھی کہ گاڑی کو دھکوں سے آگے بڑھانا ناممکن ہو گیا تھا۔ میری کمر اور ٹانگیں اکڑنے لگیں۔ رکو یار،
میں یہ کہہ کر پورا منہ کھول کر اپنے تھکے پھیپھڑوں میں ہوا بھرتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ پہاڑوں کی بڑی بڑی دیواریں، پتھر، دریا اور اس کا شور، یہی سب کچھ تھا۔ ہمارا محلہ، ہماری بستی، ہماری کالونی، سب کچھ۔ دھوپ کی شدت میں کمی سمر کا اشارہ تھا کہ روشنی اور اجالا چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ میں اس لمحے کو سوچ کر ہی کانپنے لگا جب یہ سارے کا سارا ماحول سیاہ لبادہ اوڑھ لے گا۔ ہم 5 لوگ سیاہ آسیب کی قید میں چلے جائیں گے۔ مگر مجھے نہ ان پتھروں سے ڈر تھا، نہ دریا سے، نہ جنوں سے یا بھوتوں سے، نہ اس ویرانے سے، مگر ڈر تھا تو فقط اپنے ہم جنس انسانوں سے۔ کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی کہ میں خود کو اور اپنے پیاروں کو انسانوں سے چھپا کر یہاں بیٹھ سکتا۔ مجھے پہلی دفعہ انسان اتنا خطرناک، اتنا ہیبت ناک اور اتنا وحشت ناک لگا۔ مجھے یہ ڈر نہیں تھا کہ کوئی پہاڑ ہم پر گر پڑے گا یا کوئی جن کسی کونے سے نکل آئے گا۔ مجھے تو بس یہی ڈر تھا کہ کوئی انسان چادر میں بندوق چھپائے کسی پتھر کی اوٹ سے نکل کر ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ وہ دیکھو، وہ اوپر کی طرف، اگر ہم وہاں پہنچ جائیں تو اس پتھر کے قریب کوئی جگہ دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں لفٹ دے دی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں یہیں رات گزارنا پڑے گی۔ لیکن مجھے امید ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، ہمیں لفٹ مل جائے گی۔ بس ایک لفٹ کا سہارا تھا۔ پھر میں نے سڑک کے داہنی طرف پرانے بنے ہوئے کچھ کھنڈرات نما 2 کمروں کو دیکھا اور میں نے سوچا کہ اگر ہمیں رات یہاں بتانی پڑے تو شاید ہم ان کمروں میں پناہ لے لیں۔ چنانچہ میں جائزہ لینے کے لیے ان کمروں کی طرف گیا۔ ان کمروں میں دیکھا تو ان کمروں میں سوائے انسانی مغلظات اور غلیظ چیزوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہاں بیٹھنے تک کا جواز نہیں بنتا تھا، رات گزارنا تو بہت مشکل تھی۔ 5 سے 5:30 بجے اور آسمان پر ہلکا ہلکا دھندلکا سا چھانے لگا۔ اسی اثنا میں ایک وین ہمارے پاس آ کر رکی۔ وین میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ہمیں اس طرح سے دیکھا جیسے کسی ٹرک میں لدی ہوئی مروئیاں باہر دیکھتی ہیں۔ ہمیں کچھ نہ کہا، کچھ نہ بولے اور وہ وین چلی گئی۔ ویران سڑک، تنہائی، وحشت، چٹانیں، بنجر پہاڑ، سنگلاخ، کوہسار، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پھر ایک سیاہ رنگ کی کرولا ہمارے پاس آ کر رکی۔ ایک بزرگ جنہوں نے جنوں کیپ پہنی ہوئی تھی، انہوں نے کھڑکی میں سے سر نکالا اور باہر دیکھ کر ہمیں کہا، گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ ہم نے کہا جی، اوہو، بہت غلط جگہ پہ ہوئی ہے، یہ بہت خطرناک جگہ ہے، یہاں تو لوگوں کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ میرے ساتھ آ جائیں، میں تاسو ڈیم کے لیے جا رہا ہوں چلاس کے قریب، تو ہم آپ کو وہاں چھوڑ دیں گے۔ تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر میں نے اپنے بیٹے شاہزیب سے کہا کہ شاہزیب، آپ اور عابد یہاں رک جاؤ، اگر کوئی لفٹ مل جائے یا کوئی ٹرک لفٹ دے دے تو گاڑی کو آگے کسی محفوظ جگہ پہ لے آنا۔ اور میں چلاس جاتا ہوں، چلاس میں بچوں کو چھوڑتا ہوں اور چھوڑنے کے بعد ہوٹل والوں کے حوالے کر کے تو پھر میں وہاں سے کسی میکینک کو لے کے آتا ہوں اور یا پھر ہم گاڑی کو ٹو کروا کے چلاس لے جائیں گے۔ مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ ناممکنات میں سے ہے اور یہ ویرانہ اتنا
बड़ा वीराना है कि यहाँ इस तरह हो ही नहीं सकता। बहरहाल मैंने कुछ भी सोचे बगैर एक बैग उतारा और अपनी मिसेस को और अपने बेटे, छोटे बेटे को गाड़ी में बैठने के लिए कहा, और यूं हम तीनों उस करोला में बैठकर चिल्लास की तरफ चल पड़े। शाहजेब और ड्राइवर को वहीं छोड़ दिया। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि मैंने अपने 13-14 साल के बेटे को वहाँ क्यों छोड़ा। मैं ड्राइवर को अकेले भी छोड़ सकता था, मैंने उसे वहाँ पे क्यों छोड़ा, उस वीराने में, उस ख़तरनाक जगह पर। बहरहाल हम वहाँ से निकले और हमारा सफ़र रवां दवां हुआ, और कोई 10-15 मिनट बाद हम एक जगह पहुँचे जिसे सुमर नाला कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी। हमारा सफ़र चिलास की तरफ जारी था। गाड़ी सड़क पर भागती जाती थी। मुझे अपनी मंजिलों का कुछ पता नहीं था। मैंने चिलास देखा तक नहीं था, रास्तों से नावाकिफ था। वीराना था, वहशत थी, संगलाखी थी, एक कर्ब था, थकन थी। और फिर मालिक कायनात के हुक्म से आसमानों पर सितारों का हुजूम हुआ। सितारे बढ़ना शुरू हुए, बढ़ते गए, और फिर रात तारी हो गई। हर शय रात की तारीकी में डूब गई। गाड़ी के सामने मुझे सिर्फ 2 रोशनियां नजर आती थीं। रोशनियों की एक सुरंग नजर आती थी जो आगे बढ़ती जाती थी। इसके अलावा कुछ नहीं था। मेरे पास जितनी दुआएं थी मैं सब दुआएं कर चुका था, और खामोशी से खिड़की से सर लगाए मैं सोचता, बगैर कुछ सोचे समझे, बस अपने आप को मालिक के सुपुर्द करके बैठा हुआ था। स्याह पहाड़ काली शबीह बने पीछे को भाग रहे थे। कभी गाड़ी की रोशनी दरिया का ठाठे मारता पानी दिखाई दे देता। सड़क क्या थी, बस किसी आसारे कदीमा की कोई बस्ती थी जहां हम गाड़ियों की दौड़ में शरीक थे। गाड़ी हमें उठा उठा कर पटक रही थी। कई बार मेरा सर गाड़ी की छत से टकराया था, मगर मेरे लबों को जैसे किसी ने कुफल लगा दिया था। मैंने मीटर की सुई देखी जो 80 को छूती तो कभी 60 को और कभी 100 तक आ जाती। मैं अंदरूनी और बैरूनी अंधेरों में घिरा हुआ था। वसवसों ने मेरी रूह तक को उधेड़ कर रख दिया था। मैं बार बार खुद से यही कहता जाता था कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर करेगा। फिर मैंने आंखें खोली और मालिक से बिनतियां और दुआएं करने लगा। मुझे हबीब जालिब याद आने लगा कि फूल खिले तो दिल मुरझाए, शम्मा जले तो जान जले, एक तुम्हारा गम अपना कर कितने गम अपनाए, एक क़यामत का सन्नाटा, एक बला की तारीकी, इन गलियों से दूर न हंसता चांद न रोशन साए हैं, प्यार की बोली बोलना जालिब, इस बस्ती के लोगों से हमने सुख की गलियां खोकर दुख के कांटे पाए हैं। रात को तकरीबन 8:30 बजे
ہم پینوراما ہوٹل چلاس پہنچے اور میں نے گاڑی کے ڈرائیور سے پوچھا. اچھا یہاں میں یہ بتا دوں کہ وہ جو انجینئر صاحب ڈیم کے لیے آتے تھے انہوں نے ایبٹ آباد سے یہ گاڑی ہائر کی تھی. تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا, میں نے کہا یار اس طرح سے مسئلہ ہے تو آپ گاڑی کو ٹو کروا کے ہماری گاڑی کو ٹو کروا کے لے آؤ. وہ کہتا ٹھیک ہے. لیکن جب ہم چلاس پہنچے میں نے اپنے بچوں کو ہوٹل پینوراما کے مینیجر جو میرے دوست کے دوست تھے ان کے سپرد کیا اور میں واپس گاڑی میں بیٹھ گیا. اور وہ لڑکا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ سر گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے. اور جب گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے ہم گئے تو پتہ چلا کہ چلاس پورے چلاس میں کہیں بھی پیٹرول نہیں ملتا. شو میری قسمت, پورے چلاس میں پیٹرول نہیں تھا اور پورے چلاس میں روشنی نہیں تھی. میں نے اسے خیر بات کہا اور خود میں چلاس کے بس سٹینڈ پر مکینک کی تلاش شروع کی اور مجھے اتفاقاً ایک مکینک مل گیا. اس مکینک نے ایک میری بات سننے کے بعد اپنے کسی دوست کو بلا لیا جس کے پاس مزدا گاڑی تھی, تو میرا اس کے ساتھ طے ہوا. انہوں نے بھی جی بھر کر مجھے لوٹنے کی کوشش کی اور میں مجبور تھا, اس لیے ان کے ساتھ مکینک کو اور گاڑی کو لے کر میں ہوٹل آیا. ہوٹل آ کے ہوٹل پینوراما کے مینیجر سے ان دونوں کو ملوایا, اطمینان کیا اور اس کے بعد اس رات کی آغوش میں سفر دوبارہ شروع ہوا سمر نالے کی طرف, اس جگہ کی طرف جہاں ہماری گاڑی اور میرا بیٹا موجود تھا. جان نکلی ہوئی تھی, طرح طرح کے وسوسے تھے. جب گاڑی چلاس سے نکلی تو وہ سڑکوں کی بجائے گلیوں میں پھرنے لگی. تو میں نے اس مکینک سے پوچھا, میں نے کہا کدھر پھر رہے ہو تم؟ تو کہتا ہے جی کہ ہو سکتا ہے کہ الیکٹریشین کا مسئلہ ہو, تو میں الیکٹریشین کی تلاش کر رہا ہوں کہ الیکٹریشین مل جائے. تو یوں ہم الیکٹریشین کو ڈھونڈتے رہے, الیکٹریشین نہ ملا اور بالآخر مجبور ہو کر ہم دوبارہ سے اسی سڑک اچھی جگہوں کی, باغات کی, سینموں میں جاتے ہیں. میں کیسا بے وقوف ہوں کہ میں اپنے بچوں کو لے کر اس ویرانے میں چلا آیا اور آج میں اس ویرانے میں اس مشکل کا شکار بنا. لیکن میں کیا کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ میں مالک کائنات کے حضور بنتی کروں. تو سفر رات کا اسی طرح سے چل رہا تھا اور جاری تھا. عجیب اعتبار اور بے اعتباری تھی. مجھے ان دونوں پہ بالکل اعتبار نہیں تھا. وہ ڈرائیور اور وہ لڑکا جب مکینک جب آپس میں بات چیت کرتے تو مجھے بہت ڈر لگتا. مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھے لوٹنے کی بات کر رہے ہوں. اور ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور میں اکیلا پچھلی سیٹ پہ تھا. تو بس خوف کی ایک عجیب سی حالت تھی.
جب ہر طرف تاریکی ہو، سارے راستے بند ہوں، تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ بس اللہ سے اسی مدد کی پکار تھی۔ خوف کیا ہوتا ہے، اس سے کیسے چھٹکارا پاتے ہیں، یہ سب کچھ آج سمجھ آ رہا تھا، جب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب انسان کو مہندار گھیر لے تو کیا کرے؟ انسان کیا کر سکتا ہے اس کے سوا کہ وہ خود کو مہندار کے سپرد کر دے؟ میں نے بھی خود کو مہندار کے سپرد کر دیا تھا، اور بس خوف سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ میرے اوپر سے گزر جاؤ، بس گزر جاؤ۔ سڑک پر ٹریفک نام کو نہ تھا۔ اس بیابان سڑک پر ہماری گاڑی کی روشنی نے ایک حصے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میری دائیں طرف دریائے سندھ تھا اور بائیں طرف سیاہ پہاڑ، جن کی سروٹوں میں مجھے ہر وہ شے دکھائی دیتی تھی جو خوف کی علامت تھی۔ جن چڑیل سب دن بھر آرام کے بعد اپنے نئے دن کی مصروفیات کا آغاز کر رہے تھے، مجھے یہ جن بھوک اور چڑیلیں اس دریا کی آوازوں پر رقصاں نظر آتے تھے، جیسے وہ میرے ساتھ مکالمہ کرنا چاہتے ہو۔ میں نے میکینک سے پوچھا، یار یہ تمہارا علاقہ محض بدنام ہے یا واقعی وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہم سنتے ہیں؟ میکینک نے میری بات سنی اور کہا لگایا، ٹھیک سنتے ہیں سر آپ۔ میں نے کہا کہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں؟ ہم ہی ہیں جی، کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا۔ اس کی بات سن کر میرا ہاتھ فوراً پلگ پانے پر گیا، جو کہ میں نے کچھ دیر پہلے ایک بیگ میں سے نکال کر قریب کر لیا تھا کہ اگر خطرے کی بات ہو تو میں استعمال میں لے آؤں۔ میکینک ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ غربت ہے جی ادھر، سوائے پتھر اور دریا کے اور کیا ہے؟ پہاڑی لوگوں کے پاس سوائے درخت کے کچھ بھی نہیں، وہ بھی کاٹ کاٹ کر ختم کر دیا ہے۔ اور میں اسی طرح سے اس سے کچھ باتیں کرتا رہا، ان سے۔ اور دعا سلام بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یار دراصل جس طرح ہمارے جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے دماغ کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح غلط خوراک ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، منفی اثرات بھی ہمارے جسم پر نقصان دہ اثر چھوڑتے ہیں۔ تو اچھی اچھی باتیں سوچا کریں، اچھی فصلیں کاٹا کریں، سوچوں کی فصلیں، خیالوں کی فصلیں۔ پھر گاڑی ایک ڈھابے پہ رکی اور وہاں انہوں نے کھانا کھانا تھا، وہ کھانا کھایا، مجھے کہا، لیکن میں ڈر کی وجہ سے کھانے سے انکار کر دیا۔ بھوک ہی نہیں تھی، بھوک لگتی ہی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے مجھے چائے کی آفر کی تو میں نے بہت دھیان سے چائے پی، اور اس کے بعد میں وہاں ٹہلتا رہا۔ چھپر نما چھت پر کانچ کا ایک بلب لٹکتا تھا، جسے دھوئیں نے سرموئی کر دیا تھا۔ ہوٹل کی پتھریلی دیواروں پر کالک کا راج تھا۔ پچھلی دیوار کے ساتھ ایک چارپائی، اور چارپائی کے سامنے ایک صف بچھی تھی، جو شاید موسم سرما میں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بچھائی گئی تھی۔ چارپائی پر 2-3 لحاف بھی رکھے تھے۔ ان کی پرسراریت بتاتی تھی کہ یہ کم استعمال ہوتے تھے۔ المختصر یہ کہ ہم وہاں سے نکلے اور پھر ہم پہنچے سمر نالے پر۔ رات کے تقریباً 1:30 بج چکا تھا، اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ سمر نالے پر ہماری گاڑی بھی کھڑی تھی، شاہ زیب بھی تھا اور عابد بھی تھا۔ میکینک گاڑی سے الجھنا شروع ہو گیا اور تقریباً 2 گھنٹے وہ گاڑی کے ساتھ الجھتا رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ دراصل ڈیزل کا میکینک ہے، پیٹرول کی گاڑی کا نہیں، اس لیے اس سے گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو مجھے عابد نے بتایا کہ یہاں پولیس والے آئے تھے
اور وہ کہتے تھے کہ یہاں قریب ہی ہماری ایک ورک شاپ ہے، تو آپ گاڑی کو وہاں لے آؤ، تو آپ شاہ زیب کو لے کے واپس چلے جائیں ہوٹل میں، تو میں گاڑی لے کے تو صبح وہاں ورک شاپ سے ٹھیک کروا کے تو میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے ان کی اس کی بات مانی اور میں پھر واپسی کا سفر کیا۔ رات کے تقریباً 3 بجے، 3 یا 3:30 بجے میں پھر اسی سڑک پر واپسی کے لیے گامزن سفر ہوا، اور یہ اس سڑک پر میرا تیسرا سفر تھا، جس سڑک کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا کہ اس سڑک پر دن کے وقت سفر کرنا، اس سڑک پر سفر نہیں کرنا، اور میں اس سڑک پر سفر کر رہا تھا۔ میں اور شاہ زیب پچھلی سیٹ پر بیٹھے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے اگلے مناظر پر نظریں گاڑے بیٹھے تھے۔ اچھلتی کودتی روشنی میں ہمارا منظر بھی اچھل کود رہا تھا۔ اب کہ گاڑی کی آواز بھی زیادہ تھی، چڑھائی تھی، میکینک سویا ہوا تھا اور ڈرائیور بھی نیم بے ہوشی کے عالم میں گاڑی چلا رہا تھا۔ میں نے اس سے بات چیت کی کوشش کی، لیکن اس نے کوئی اتنا خاص مدد نہ کی، کوئی خاص لفٹ نہ کروائی۔ راستے میں ایک چیک پوسٹ پر گاڑی رکی تو ہمیں گاڑی آگے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ میں خود اترا اور گیا جا کر پولیس کے افسر سے بات کی، تو اس نے میری بات سن لی اور پھر ہمیں آگے جانے کی اجازت مل گئی، اور یوں ہم سفر کرتے ہوئے رات کو تقریباً، بلکہ صبح تقریباً 6:30 بجے کے قریب میں وہاں پہنچا، چلاس میں، اجنبی شہر میں۔ چلو ڈھونڈیں کوئی تو درد آشنا ہوگا، شام غم میں روشنی کیسی، دل کا شعلہ بھڑک اٹھا ہوگا۔ وہ دن ہم پھر سوئے۔ چلاس کا پینوراما ہوٹل بس گھر تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اگلے دن صبح اٹھ کر میں اس کی چھت پر کھڑا ہو گیا اور میں نے یہ ویڈیو بنائی جو آپ کے سامنے ہے۔ یہاں سے پھر اگلے دن ہم نے گاڑی رینٹ پہ لی، اور رینٹ پر گاڑی لے کر پھر ہم نے اپنی آرزوؤں کے مطابق دیوسائی، ہنزا، حجرات اور سکردو کا سفر کیا۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی اگلے سفر میں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہے تو پلیز کامنٹ کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔